नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। शरई मसाइल का सेगमेंट है, इसमें हम आपके लाइव सवालात भी शामिल करते हैं और अपने मौजू पर भी कलाम करते हैं। हमारे शुरका की खिदमत में सवालात भी पेश करते हैं। आपकी लाइव कॉल शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे ही शामिल होंगे उनके जवाब आप तक पहुँचेंगे। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, क्या फरमाइएगा? इससे पहले कि हम सवालात लें, मैं जानना चाहूँगा कि हुकूकुल इबाद के हवाले से मारिफत कैसे पैदा होगी। लोग जो है ज़ाहिर है ये समझते हैं कि जनाब हमारी अपनी ज़िंदगी है, हम गुजार लें, हमारा मकसद और मतलब पूरा हो जाए। किसी की अख्तलफी इससे होती है तो होती रहे, हमारी इससे कोई जिम्मेदारी है, उसका नसीब है, ये कहकर बड़ी ज़िम्मा समझा जाता है अपने आप को। क्या कहिएगा? जी, यकीनन बहुत सारे ऐसे रवैये हैं जो बाइस तकलीफ़ हैं और हमारे मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं, बल्कि रफ्ता रफ्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हीं में से एक ये बेहिसी भी है। देखिए, सबसे पहले तो हम पर यह लाजिम है कि हम शरीयत मुतहरा की तालीम हासिल करें जो हमें एक दूसरे के हुकूक सिखाए और एक दूसरे के हुकूक के बारे में मारिफत अता करे। तो कुरान मजीद पढ़ा हो और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ा हो और उसकी बहुत सारी चीज़ें तालीमात हमारे जहन में मुस्तहज़र रहें। ऐसे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा है, उसका अगर मुताला जारी रखे इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, सीखता रहे, तो उसकी यादाश्त के अंदर बहुत सारी चीज़ें तरोताज़ा रहती हैं। तो जब तरोताज़ा रहती हैं तो फिर उससे इम्कान है नसीहत हासिल होगी, और जब उसके सामने कोई शख्स होगा, उसका हक़ का मामला होगा, तो वो फिर अल्लाह के डर से और आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के जज्बे से उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। और अगर बेहिसी के अंदर इंसान धंसता चला जाए और फिर कोई एहसास भी ना करे, ख्याल भी ना करे, तो फिर तो इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता दीन की तालीमात को छोड़ता चला जाएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल। और फिर वो तो हलाकत के सिवा और कोई रास्ता कोई नहीं रहता। तो आम तौर पर जो कोताहियाँ हमारे से हो जाती हैं, पहली चीज़ तो यही होती है कि हमें हक़ की मारिफत नहीं होती। दूसरा ये होता है कि हमने अपने नफ्स की तरबियत नहीं की, उसका जो तज़किया शरीयत मुतहरा ने हमारे ऊपर लाजिम किया है वो नहीं किया। और नफ्स और शैतान ये तो इंसान के खुले दुश्मन है, और शैतान तो इंसान का ऐसा मक्कार और चालाक दुश्मन है, वो तो इस ताक में रहता है कि ये थोड़ा सा गाफिल हो और मैं इसे बहका दूँ, ये थोड़ा सा गाफिल हो और मैं इसका कदम अल्लाह की इताअत से फिसला दूँ। इसलिए हमें अपने नफ्स की इस्लाह करते रहना चाहिए और अपने नफ्स का मुहासबा करते रहना चाहिए। और नफ्स की ख़राबियों में से फिर एक ये होता है तकब्बुर, के सामने किसी का हक़ होता है, वो हम हक़ अदा करने की बजाय तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि हक़ अदा करें तो झुकना पड़ता है या आजिज़ी इख्तियार करनी पड़ती है। तो इस वजह से ये तकब्बुर भी रुकावट बन जाता है इंसान का, जहालत भी रुकावट बनती है, हट धर्मी और ज़िद भी रुकावट बनता है। तो ये जो रज़ाइल नफ्स हैं या रज़ाइल अखलाक हैं, इसकी भी मारिफत ज़रूरी है ताकि इंसान अपनी बुरी आदत को आइडेंटिफाई कर सके, उनको जान सके, ताकि वो इन रुकावटों को जान पाएगा। तो जब जब किसी के हक़ की अदायगी का महल और मौका आएगा तो वो उसका हक़ अदा करने की तरफ आगे कदम बढ़ाएगा और अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी से बचाएगा। तो एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा। तो गोया ये एक पूरा तरबियत का प्लान है। तो अपनी तरबियत भी करनी है, अपने अहल अयाल की भी तरबियत करनी है, ताकि हम जहाँ हुकूकुल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें वहाँ हुकूकुल इबाद की तरफ भी मुतवज्जे रहें। कहीं ऐसा ना हो कि इधर नेकियां करते चले जाएं और इधर उसका जो हुकूकुल इबाद का वबाल है वो हमारे कंधों पर आन पड़े और वो हमारी नेकियों को खा जाए। सही फरमाया आपने। अच्छा, कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉलर्स आते रहेंगे इंशाल्लाह, उन्हें भी शामिल करते रहेंगे। ड्रॉप होगी कॉल। अच्छा मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे फरमाया आपने कि नफ्स की तरबियत ज़रूरी है, ताकि ये नफ्स ही हमें उभारता है किसी की क्या हक़ तल्फ करना या किसी पे जुल्म करना। तो कैसे होगी नफ्स की तरबियत, किस तरह किस अंदाज में होगी? बुजुर्ग करेंगे, उलमा करेंगे, या मुआशरा करेगा, या घर के बड़े करेंगे? कौन करेगा ये? जी बिल्कुल, नफ्स की तरबियत तो हमें ही करनी होती है वैसे जब बालिग हो जाते हैं। उससे पहले जो है ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वह बच्चों के नुफूस की तरबियत करें। और तरबियत के लिए तरबियत के तो हमें मफ़हूम समझना चाहिए कि तबलीग़ शै इला कमालिही शैअन फ़शैअन, किसी शय को दर्जा कमाल तक पहुँचाना आहिस्ता आहिस्ता। तो माँ बाप जो हैं वो पहले इल्म ख़ुद सीख कर बच्चों को सिखाएँ, उसके तकाज़े के मुताबिक ख़ुद अमल करके रोल मॉडल बनकर दिखाएँ और बच्चों को
مطلب ان کی تربیت کرتے ہوئے برے چیزوں سے روکیں، اچھے کاموں کا حکم دیں، تو پھر ایک اچھا بچہ مارز وجود میں آتا ہے۔ جو میاں بیوی پیار محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حق ادا کرتے ہیں، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچیاں بھی خاص طور پر اور بچے آبزرو کرتے ہیں والدین کو، پھر وہ اپنی ازدواجی زندگی کو بہت اچھا رکھتے ہیں۔ اور جہاں ماں ہی خطرناک قسم کی شیرنی ہو کہ ہر دوسرے دن وہ شوہر پہ پنجوں کے ساتھ حملہ کر رہی ہو، اور غسیلی قسم کی ہو، شوہر باہر نکل جائے تو بد دعائیں دے، اللہ کے جو ٹرک کے نیچے آ جائے، کمبخت کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، یہ نامراد ہی میری قسمت میں لکھا تھا، تو وہ بیٹی اسی طریقے سے وہی چیز حاصل کرتی ہے اور وہی کرے گی جا کے۔ ہاں، اور وہ اگر ابا کو شریف سا مل گیا بالکل ٹھنڈے مزاج کا، تو بیٹی یہی پھر امید لگا کر رکھتی ہے کہ میرا شوہر بھی اسی طرح کوئی مٹی کا مادو ہو، پھر وہ سامنے سے نکل آتا ہے کوئی ٹارزن قسم کا، تو پھر اسی سے طلاقیں مارز وجود میں آتی ہیں۔ تو اس لیے نفس کی تربیت بہرحال آدمی کو اپنے ماحول، علم دین، جیسے حضرت نے فرمایا سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کا علم سیکھیں نا، علم سیکھنے کے بعد پھر اپنے نفس کو اس کے تابع کریں کہ ہمیں اس کو اپنانا ہے، نہیں اپنائیں گے تو تباہی تباہی ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر جہاں پر جہالتیں ہیں، یعنی علم دین سے لوگ بہت دور ہیں، ان میں دیکھیں ہر تیسرے گھر میں فائٹ ہو رہی ہے، اس میں ایک شخص جو ہے ملاوٹیں بھی کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کتنا قوم کا حق مارنا ہے، اندازہ کریں نا کہ خالص غذا دینا، مکمل چیز فراہم کر کے، اگر آپ پیسہ لے رہے ہیں تو اس کو بے عیب چیز فراہم کرنا، اور جس طرح کا کہا ہے ویسے اوصاف کی حامل چیز دینا اس کا حق ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ عرض کی ہمارے نزدیک تو وہ ہے جس کے پاس دراہیم دنانیر نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو برود قیامت نماز، روزے، حج، زکوٰۃ لے کر آئے گا، نیکیاں بہت ساری لائے گا، لیکن اس نے کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی بکی تھی، کسی کا مال دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، تو اس کی نیکیاں کچھ یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، اور پھر یہ بالکل تہی دامن ہو جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حق اللہ میں کمی کوتاہی اور حق العبد میں یہ برود قیامت شدید گرفت کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے نفوس کو ابھی ان کی ادائیگی کے سلسلے میں راضی کرنا، عادی بنانا بہت ضروری ہے۔ کالرز ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی بھائی، مفتی اکمل سے میرا سوال تھا کہ جی جی ہم لوگ جب روزہ کھولتے ہیں نا تو ARY لگایا ہوا ہوتا ہے ہم لوگوں نے، جی جی آدھے گھر والے ہمارے روزہ کھول لیتے ہیں اور آدھے گھر والے جو ہے نا تو مسجد کی اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے صحیح وقت کون سا ہے روزہ کھولنے کا مفتی اکمل سے؟ ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ مفتی صاحب میرا ایک ہی سوال تھا کہ 19 دن تک بھی قصر کی نماز پڑھ سکتا ہے کیا مسافر؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جی مصطفیٰ کیا فرمائیے؟ جی دیکھیں، روزہ کھولنے کا نہ تعلق نہ ARY سے ہے نہ مسجد سے، حقیقتاً تو وقت سے ہے، ٹھیک ہے نا، وقت ہو جائے تو پھر آپ، ہاں اب ہم چونکہ کیلنڈر وغیرہ گھر میں نہیں ہوتے تو پھر ہم ان چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو سحری پہلے بند کروا رہا ہو اس کو فالو کریں، اور جو افطار دیر میں کروا رہا ہو اس کو فالو کریں، اچھا، کیونکہ جلدی کے اندر خطرہ ہے، افطار اگر کسی ہاں جلدی میں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ جلدی کھول لیں، افطار کی بات کر رہا ہوں، جلدی کھول لیں اور ابھی روزہ چل رہا ہو تو خرابی ہوگی، اس میں لیٹ والے کو فالو کر لیں اور اس میں جلدی والے کو، تاکہ ایسا نہ ہو غلطی سے آپ فجر کے وقت میں داخل ہو جائیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا نماز سے کیلنڈر وغیرہ اپنے پاس رکھیں، اس میں بھی ایک دفعہ چیک کر لیا کریں۔ اور جب آپ مسافر بن کے کسی جگہ جاتے ہیں تو 15 دن اس کا اسٹینڈرڈ ہے کہ اگر آپ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، اس سے کم ہے تو قصر نماز پڑھیں گے۔ تو انہوں نے 19 دن کا کہا ہے، اس میں تو یقینی سی بات ہے کہ پوری نماز ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ جی جی جی، اگر ہمارے 2-3 تولہ سونا ہے اور کیش ملا کے 4-5 تولے تک بن جاتا ہے، اچھا، تو کیا زکوٰۃ ہمارے اوپر ہوگی یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ مفتی اکمل صاحب سے سوال ہے کہ حق مار کے بارے میں، کچھ لوگ آدمی کی ضرورت سے زیادہ حق مار لکھواتے ہیں جبکہ اس کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی، وہ معجل بھی لکھوا لیتے ہیں اور غیر معجل بھی، اس کے بارے کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ اچھا، ایک تو انہوں نے کہا یہ کیش اور 2-3 تولہ سونا ہے، کیش کو بھی ملا لیں تو 5 تولہ تک بن جائے گا۔ تو جب 2 جنس کے مال ہوں تو ان کو کم والے کے اندر تبدیل کرتے ہیں، جیسے 2-3 تولہ سونا ہے تو اس کی کرنٹ ویلیو معلوم کر لیں، کیش بنا لیں، اس کا کیش میں ایڈ کر کے پھر دیکھیں تو لازم بات ہے کہ زکوٰۃ بنے گی۔ دوسرا سوال سمجھ میں نہیں آیا وہ کچھ، جی وہ دوبارہ انشاءاللہ اگر شامل ہوں گے تو ان کے جی۔ ایک اور کالر آ گئے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سوال بتائیے گا۔
ہاں جی، میرے 2 سوالات ہیں. جو خاتون غیر شادی شدہ ہے تو وہ اگر اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ 92 کلومیٹر کے سفر پر جائے تو کیا قصر نماز کے سلسلے میں اس کی اپنی نیت کا اعتبار ہوگا یا باپ یا بھائی وغیرہ کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ اچھا جی، میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں منہ بھر کے آئے اور تھوڑی حلق میں جانے کی وجہ سے حلق کے اندر ذائقہ بھی محسوس ہو جائے تو روزے کے وصال کے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، کالر ایک اور ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی، میرا علامہ مفتی اکمل صاحب سے سب سے پہلے تو ادب و سلام، اور میرا مفتی صاحب سے سلام ہے. کیا عورت کے لیے جماعت کا اعلان کرنا مسجد میں عورت کی صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی، اس کا کیا جائز ہے کیا عورت کا مسجد میں آنا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 10 بیویوں کی یا یہ ٹھیک ہے جناب، پہنچ گیا سوال آپ کا. جی مصطفیٰ. جی، یہ کہتے ہیں بھائی یا والد صاحب یا بھائی کے ساتھ جائیں گی تو یقیناً لڑکی جو بہن ہے یا بیٹی ہے وہ باپ یا بھائی کے تابع ہوتی ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتی ہے وہ، تو اس لیے باپ اور بھائی کی نیت کا اعتبار ہوگا، لڑکی کی نہیں ہوگا. چنانچہ اگر وہ 15 دن کی نیت کریں اور بچی چند دن کی کر لے، نیت انہی کی ویلڈ مانی جائے گی. اور منہ بھر قے اگر آتی ہے، اس سے اگر کچھ واپس گیا تو اگر چنے کے برابر کم از کم واپس گیا تو وہ روزہ ٹوٹے گا. اگر چنے سے کم ہے، صرف ذائقہ ہلکا محسوس ہوا ہے تو اس سے نہیں جائے گا. اور عورت جماعت کا اعلان کرے، یہ شاید یہ کہہ رہے ہیں مسجد کے اندر، تو یہ عورتوں کا اعلان کرنا یہ منع ہوتا ہے، کیونکہ بلا ضرورت عورت کی آواز غیر مردوں تک پہنچے یہ ممنوع ہوتا ہے. اور خصوصاً مساجد جو ہیں عورتوں کو اپنے گھر پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے. ہاں، اگر باہر کے ملکوں میں جیسے عرب کنٹریز میں کہیں عورتوں کے لیے الگ مصلی نساء ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ آ سکتی ہیں وہ دیگر شرائط اور قیودات کے ساتھ، لیکن اعلانات کرنا اسپیکر کے اوپر یا کوئی چیز پڑھنا یا جماعت کا اعلان کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی. اور 10 بیویوں کی کہانی وغیرہ جو یہ بتا رہے ہیں، اس قسم کی جو ہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مضامین اگر آپ تھوڑا سا غور کریں شرعی تقاضے کے مطابق ان کو پرکھ کر دیکھیں تو اس میں بے ادبیاں بھری ہوئی ہیں. اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں. اگر منت ماننی ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کریں. منت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ کبھی مشروط ہوتا ہے کبھی غیر مشروط ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا اس مہینے میں اعتکاف کروں گا اللہ کے لیے، اور اتنی آواز سے کہ آپ کے کان نے سن لیا تو اعتکاف واجب ہو جائے گا، یہ غیر مشروط ہے. اور مشروط ایسے کہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں یہ کر لوں گا، کوئی عبادت کا ذکر کر لیا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب صحت ملے گی تو کرنا ہوگا. تو یہ جو شرعی طریقہ ہے اس کو اختیار کریں، باقی اس طرح کے طریقوں سے اجتناب کرنا لازم ہے. بہت اچھی بات ہے، اور بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرما رہے ہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ایک بار پھر آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے اور ہمارے موضوع پر بھی انشاءاللہ پیغامات بھی لیں گے اپنے شرکاء سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا. ہم کالرز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی، سوال میرا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی علم کے بارے نہیں جانتا تو وہ کبیرہ گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے کیا حل ہے، کیا ہونا چاہیے حالت روزہ میں؟ جی ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی، میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو کیمپ والے کتوں کو زہر دے کے مار دیتے ہیں، مطلب وہ جاندار چیزیں، تو مطلب کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب یہ اسلام میں ہے؟ ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب آپ بتائیے. جی، جو کتوں کو زہر دے کر مار دیا جاتا ہے، آوارہ کتوں کو، یہ حکومت کی طرف سے مہم چلتی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے دوسرا سوال کیا. پہلا سوال تو آپ نے نوٹ کیا. دیکھیں شرعی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مخلوق خدا ایسی ہے، جانوروں کی بات کر رہے ہیں، کہ جو باعث اذیت و تکلیف بن جائے تو اس کو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہیں دور چھوڑ کر آ جائیں. لیکن اب دور چھوڑنے کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں یہ کٹکنے بھی ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی اگر صورتحال ہو جائے تو پھر کسی مناسب طریقے سے ان کو مارا جا سکتا ہے. جیسے چونٹیوں وغیرہ کے لیے کثرت سے ہو جائیں تو کوئی پاؤڈر وغیرہ ڈال کے ان کو مار سکتے ہیں، لیکن اسی وقت جب وہ باعث ایذا بن جائے، باعث ایذا نہ ہو تو پھر نہیں. دوسرا کیا تھا؟ پہلا سوال جو ہماری کالرز کا تھا وہ مجھے بھی اس وقت اچھا، ایک سوال مفتی صاحب آف ایئر جو تھا وہ یہ تھا کہ آیت سجدہ آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا اسی وقت کرنا ضروری ہے یا تلاوت ختم کرنے کے بعد بھی اسے آیت سجدہ پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر تو امام جماعت سے کروا رہے ہیں نا، بلکہ یہ اصول یہ ہے کہ جب تنہا تلاوت کرنے کے حوالے سے جی تنہائی میں جو تلاوت، ہاں تنہائی کے اندر پھر بعد میں بھی کر سکتے ہیں، وہ تنہائی کے اندر بعد میں کر سکتے ہیں، کہ اگر امام کروا رہا ہو تو پھر اس کو فوراً کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، میں چاہوں گا کہ بلکہ منفرد کے لیے بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر نماز کے اندر ہو جائے گا تو فوراً کرنا ہوتا ہے، نماز کے علاوہ اگر ہو جائے تو پھر وہ ڈیلے
کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ تلاوت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مفتی احمد منیر نورانی صاحب، آج کے موضوع پر کیا پیغام دیجیے گا ہمارے ناظرین کو؟ آپ چونکہ حقوق العباد ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو ہم صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو رویہ کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ وہی انداز اختیار فرماتا ہے. اگر کوئی اللہ کی مخلوق کے ساتھ سختی کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ سختی کرے گا. اگر کوئی اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا. اگر کوئی اللہ کی مخلوق کے پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں حشر میں ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے حقوق العباد کا خیال رکھیں، اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا سوال یہ تھا وہ کہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی کیا تلافی ہے، کیا اس کا وہ ہے، اس والے سوال تھا. ہاں دیکھیں، کبیرہ کبیرہ ہی ہوتا ہے، چاہے علاوہ رمضان کی ہو یا رمضان میں ہو، لیکن رمضان کے احترام کی وجہ سے اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے، یقینی سی بات ہے. اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. پھر وہ کبیرہ گناہ کس قسم کا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اگر حق العبد کی تلفی والا ہے تو پھر اس کی تلافی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر اس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے تو پھر دیکھیں گے کہ بدنی عبادت ہے، جیسے نماز قضا ہو گئی تو پھر نماز قضا کرنی ہوگی. اگر روزہ وغیرہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا کرنی ہوگی. اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی ہے تو اس پہ توبہ کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ہے جیسے شراب پی یا کوئی گالی وغیرہ دے دی اکیلے میں کہیں ایسی، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں براہ راست توبہ کرے گا. تو یعنی یہ بہرحال توبہ ضرور کرنی ہوگی، اور چاہے وہ علاوہ رمضان ہو یا رمضان میں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. ٹھیک. مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ہم چاہتے ہیں کچھ. جی، ہماری زندگی میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو جی اسی طرح سے داخل ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. جی یہ پہلو ہماری معاشرتی زندگی کا رفتہ رفتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، بالکل، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرتی تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہیں اور ہمارے رویے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ برے ہوتے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے دوسروں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے، ان کے ساتھ مدد کرنے، اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو ان کی رہنمائی کرنے، یہ ان تمام چیزوں کی ہمیں ترغیب دلائی ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں. کیونکہ حقوق اللہ میں تو اللہ نے فرمایا کہ میں خود جسے چاہوں گا معاف فرما دوں گا، لیکن حقوق العباد کی تلافی کرنی پڑے گی اور وہ قیامت کے دن ہر ایک کے لیے مشکل ہو جائے گی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، بہت عمدہ. ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے کلام فرمایا اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اظہار عقیدت، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے. آج الحاج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ان کی مختصر بایوگرافی بھی ہوگی اور ان کے کلام کو بھی شامل کیا جائے گا، اور ممتاز و معروف ثنا خان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے جو ان کا لکھا ہوا کلام پیش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.